अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असद करीम खान और मेरा साथ देंगे इफ्तिखार शिराजी साहब। जैसे आपने देखा, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक इंतहाई मुअस्सर तकरीर में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए दुनिया भर में ये बात नुमायाँ की थी कि 5 अगस्त को कश्मीर के साथ क्या होने को जा रहा था और उसके बाद किस तरह एक इंतहा पसंद हिंदुत्व मंसूबा हमें देखने को मिला। अब उसके साथ साथ कश्मीरियों के बुनियादी हकूक़ किस तरह कुचले गए। उसके बाद ये मंसूबा जो चाहता है कि अपनी पॉपुलेशन जो नेटिव हिंदू पॉपुलेशन है उसको किस तरह कश्मीर मुंतकिल किया जाएगा, मज़ीद बुनियादी हकूक़ को किस तरह कुचला जाएगा और हिंदुस्तान इसको एनेक्स किस तरह करेगा, उस पर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी जिक्र किया था। हम बात करेंगे पाकिस्तान एम्बेसडर टू द यूनाइटेड नेशंस मुनीर अकरम के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया एम्बेसडर साहब शो में शामिल होने का, अपना कीमती वक्त देने का। सर, आपने कहा कि जो वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा की साख के मुतालिक कुछ सवालात उठाए थे वो बिल्कुल बजा उठाए थे। इस तरह देखते हैं जनाब? ये मौक़िफ़ कश्मीर का मसला तो हमारा सब में अहम मसला है। जो हकीकत है, मकबूजा कश्मीर में जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, हिंदुस्तान जो कुछ वहाँ इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी कर रहा है, जो उसकी एग्रेशन कर रहा है। अच्छा मुनीर अकरम साहब, इनफैक्ट अगर हम देखें गुज़श्ता साल कुछ हमारे दोस्त ममालिक ने, बिलखुसूस हम तुर्की की मिसाल दें या फिर ईरान की मिसाल दें या फिर मलेशिया की मिसाल दें, उनके जो सरबराहान हैं उनकी तकारीर में बाकायदा कश्मीर का जिक्र था। तो इससे जो लगता है कि हमारी जो सफारती कोशिश थी वो काफ़ी हद तक बड़ी मौसर साबित हुई। तो आपको लगता है कि गुज़रे सालों में हमने कुछ ज़्यादा बेहतर अंदाज में सफारतकारी नहीं की, इसीलिए शायद इतने बड़े फोरम के ऊपर कश्मीर का उस तरह जिक्र नहीं होता रहा जो पिछले 1 साल में हुआ, जब प्राइम मिनिस्टर ने खुद भी तकरीर की। और अब भी हम अगर देखें तो इस साल भी तैयब उर्दवान साहब ने जो तकरीर की उसके अंदर एक बार फिर उन्होंने कश्मीर का जिक्र किया है। तो कितना इंपॉर्टेंट समझते हैं, अगरचे फॉलोवर नहीं कर सके इस मसले को हल करने के हवाले से, बट पाकिस्तान की सफारतकारी को आप कितना इस मामले में मुरद इल्ज़ाम ठहराते हैं? ये देखें, आप ये सफारतकारी की जो असेसमेंट है वो तो आप करेंगे, पर अगर आप देखें पिछले साल में सिक्योरिटी काउंसिल में फिर 3 मरतबा कश्मीर का मसला डिस्कस हुआ है। ये पिछले 40 साल में नहीं हुआ था। तो 3 मरतबा सिक्योरिटी काउंसिल में हुआ है, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल में हुआ है, हमारी जॉइंट स्टेटमेंट निकली है, वहाँ से 51 मुल्कों ने सपोर्ट किया है। और जो ह्यूमन राइट्स हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स जो है, उन्होंने 3 मरतबा तकरीर की है इसके ऊपर और 2 रिपोर्टें निकली हैं। जो कोई 20 एक स्पेशल रापोर्टर्स हैं ह्यूमन राइट्स काउंसिल की, उन्होंने भी एक जॉइंट स्टेटमेंट इशू की है 1 महीना पहले। तो दुनिया में कश्मीर का जो मसला है वो फिर फ्रंट एंड सेंटर आ गया है, इंटरनेशनल लेवल पर फिर वो आ गया है और ये प्रेशर है हिंदुस्तान के ऊपर, इंटरनेशनल पॉलिटिकल प्रेशर है, ये हम जारी रखेंगे और इंशाल्लाह हमारी जो कोशिशें हैं उससे कुछ न कुछ नतीजा निकलेगा। पर ये एक लंबा और साथ में फॉलोअप क्वेश्चन में करना चाहूँगा, इनफैक्ट अब तो कहा यह जा रहा है कि चीन भी बाकायदा तौर पे इस मसले का एक फरीक बन चुका है। तो आप न्यूयॉर्क में बैठे हैं, यकीनी तौर पे वहाँ पे आपका इंटरेक्शन होता रहता होगा बाकी सफारतकारों से भी। तो कितना हम उम्मीद रखें कि चीन जो एक बाहर सलामती कौंसिल का एक परमानेंट मेंबर भी है और जो 3 इजलासों का आप जिक्र कर रहे हैं, शायद उसमें भी चीन की जो काविशें थी उनको मरकजी हैसियत हासिल थी, तो चीन इस मामले को भी अग्रेसिवली देख रहा है और हम कुछ आने वाले दिनों में कुछ और डेवलपमेंट्स देख सकते हैं। मुनीर अकरम साहब, ये देखें, चीन ने तो इस मसले को हमारी मदद की है रेज करने के लिए। वो परमानेंट मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल का, बैठा हुआ है वहाँ और उसकी काफ़ी अहमियत है, उनकी जो हमें हिमायत है कश्मीर के ऊपर वो बहुत अहम है और उस वजह से हम इसको उठा सके हैं।
تو چین کی مدد کی بہت ضرورت ہے، وہ مدد جاری ہے۔ چین ہمارا بہت گہرا دوست ہے، اسٹریٹجک پارٹنر ہے، تو اس کی سپورٹ تو بہت اہم ہے ہمارے لیے، اور یہ جاری رہے گی۔ پر میں جیسے کہہ رہا تھا، یہ آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے، یہ ایک ہم نے کیمپین چلانا ہے، یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اس میں بڑی بڑی طاقتوں کی انٹرسٹ انوالوڈ ہیں، تو سمپل مسئلہ نہیں ہے، اس کو ہم نے کیمپین چلا کر اور حالات جو ہیں اس کو بدلانے ہیں، اور ہندوستان کے اوپر پریشر ڈلوانا ہے کہ اس کی پالیسیز وہ چینج کرے۔ تو یہ کیمپین ہم جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ پرائم منسٹر صاحب کی آج جو تقریر ہوگی اس میں بھی یہی پریشر کیمپین ہمارا جاری رہے گا، اور دنیا کو ہم بتائیں گے کہ جی وہاں حقیقت کیا ہے اور کس طرح سے ہندوستانی زیادتیاں کر رہا ہے وہاں۔ ایمبیسڈر صاحب، آپ نے ابھی ذکر کیا کیمپین کا اور ہندوستان پہ پریشر ڈالنے کا۔ آپ سب سے بہتر جانتے ہیں سر کہ جو آفس آف دا ہیومن رائٹس کمشنر ہے، انہوں نے ایک رپورٹ، اس رپورٹ میں ایک بات واضح کی ہے جو کہ کافی انپریسیڈنٹڈ تھی، کہ کشمیر کے متعلق ایک کمیشن آف انکوائری کو قائم کیا جائے، اور COI اقوام متحدہ کے حوالے سے تو ایک بہت اعلیٰ باڈی ہوتی ہے جو کہ صرف وار زونز کے لیے قائم کی جاتی ہے، چاہے وہ آپ نے دیکھا شام میں بھی COI کی بات ہوئی، لیبیا کے لیے بھی انہوں نے اس طرح کی COI قائم کی۔ تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے سر، اور اس رپورٹ کی ریکمنڈیشن کو سامنے رکھتے ہوئے، کیا پاکستان اس پر مزید اس کو اہمیت دے سکتا ہے کہ ایک انکوائری کانسٹیٹیوٹ کی جائے اقوام متحدہ کی جانب سے؟ جی دیکھیں، کمیشن آف انکوائری ہے، ایک انویسٹیگیشن باڈی ہے، بہت ساری انسٹرومنٹس ہوتی ہیں جس طرح سے انویسٹیگیشن ہوتا ہے۔ جہاں بھی حالات بگڑے ہوئے ہوں، کانفلکٹ زون ہو، جہاں انسانی حقوق کی بہت خلاف ورزی ہو رہی ہے، تو یہ ایک امپورٹنٹ پروپوزل ہے، پر اس کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے دیکھنا ہے کہ یہ کس طرح سے بڑھایا جائے، کیونکہ بہت کچھ بڑی طاقتیں ہیں وہ ہندوستان کی حمایت کر رہی ہیں، اور ان کی وجہ سے یہ رکا ہوا ہے، پر ہمارا پریشر جاری ہے، اور ہم نے بہت مرتبہ اس موضوع پر بات کی ہے سیکرٹری جنرل سے، ہائی کمشنر فار ہیومن رائٹس سے، انٹرنیشنل جو باڈیز ہیں ہیومن رائٹس کمیشن کاؤنسل میں، تو یہ ہماری کوشش تو جاری ہے، پر ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ہندوستان کی کچھ طاقتیں ہیں وہ اس کی حمایت کر رہی ہیں، اور اس وجہ سے یہ بہت پیچیدہ مسئلہ ہے۔ لیکن منیر صاحب، آپ کی گفتگو سے تو یہ لگتا ہے کہ عالمی طاقتوں کو بڑی اچھی طرح اس مسئلے کے بارے میں آگاہی ہے، لیکن مسئلتاً وہ خاموش ہیں، اور یقینی طور پہ ہندوستان کے ساتھ ان کے کچھ اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں، شاید اسی کو لے کے وہ پاکستان کو سپورٹ نہیں کر رہے۔ لیکن ہمارے پاس ایک تو یہ بتائے گا کہ وقت کتنا ہے۔ اب تو اگر وہاں میں ڈیموگرافک چینج آ جاتی ہے، وہاں پہ پاپولیشن کی ایکویشن تبدیل ہو جاتی ہے، اور کل کو ہندوستان پلیبسائٹ پہ راضی بھی ہو جاتا ہے، اور خدا نخواستہ ایسا ہو کہ وہاں کی ہندو پاپولیشن زیادہ ہو اور کہیں وہ انڈیا کے فیور میں ووٹ کرے، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اور ساتھ میں اس جو نئی ریسنٹ ڈیولپمنٹ پاکستان کے اندر ہوئی ہے، میں اس کے اوپر جاننا چاہوں گا کہ اب ہم GB کو بنیادی طور پہ ایک پروونس کا اسٹیٹس دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے اندر ترامیم کی بات ہو رہی ہے، تو آپ نیو یارک میں بیٹھے ہیں، عالمی برادری کیا سمجھتی ہے؟ کیا GB کو، گلگت بلتستان کو الگ سے دیکھا جا رہا ہے، یا وہ پارٹ آف کشمیر ایشو ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو ہمارا یہ اقدام، خود ہمارا جو وہاں پہ سٹینس ہے کشمیر کے اوپر، اس کے لیے کوئی درست ہوگا یا ہمیں نقصان بھی ہو سکتا ہے؟ یہ دیکھیں، یہ دو مختلف مسئلے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ جو ہندوستان جو ڈیموگرافک فلڈنگ کر رہا ہے، وہ تو اپنے تحت کر رہا ہے، کو ہندوؤں کو وہاں آ کے بساتا ہے، پر سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشن کہتی ہے کہ جو یونیلیٹرل میجر کوئی لیا جائے گا اس طرح کا، اس کو وہ منظور نہیں کریں گے،
اور جب پلیبسٹ ہوگا تو جو لوگ باہر سے لے آئے ہوئے ہیں ان کی گنتی نہیں ہوگی، ان کی گنتی نہیں ہوگی سیکیورٹی کاؤنسل کی جو ریزولوشنز کے تحت صرف جو لوگ ہیں جو کشمیری ہیں ان کی گنتی ہوگی. رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن ان کا ہے. ہندوستان جو ہندو اندر سے وہ باہر سے لے آ رہے ہیں ان کو حق نہیں ہوگا اس پلیبسٹ میں پارٹیسپیٹ کرنے کا. تو یہ تو پہلی بات. جہاں تک کہ جی بی کا مسئلہ ہے یہ ایک پروویژنل ایڈمنسٹریٹو ارینجمنٹ ہے. ہم نے بالکل برقرار یہ کیا ہوا ہے کہ they will have the right to participate in any exercise of self-determination اور ان کی جو حقوق ہیں وہ تو بالکل preserved ہیں. They will be able to participate in any plebiscite if it takes place. تو یہ بہت مختلف سچویشنز ہیں، اس میں کمپیریزن آپ نہیں کر سکتے. اس پہ ایمبیسڈر صاحب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہندوستان کے جو میڈیا کے ذرائع ہیں وہ ابھی سے ایک ڈس انفارمیشن کیمپین میں شامل ہو چکے ہیں کہ اگر گلگت بلتستان کے متعلق اس طرح کی کارروائی کی جائے یا اس کو اس طرح پروویژنل صوبائی حیثیت فراہم کی جائے تو پاکستان اپنا بیانیہ کھو بیٹھ رہا ہے یا اپنے موقف سے شاید ہٹ رہا ہے. تو اس کے متعلق سر کیا کہیں گے اور اس کا ریبٹل کیا ہے؟ یہ دیکھیں یہ مختلف چیز ہے. ہم تو ان جو جی بی کے جو لوگ ہیں ہم تو ان کو حقوق جو ڈیولپمنٹل رائٹس کہہ لیں پراپرٹی رائٹس وغیرہ وغیرہ یہ سب ہم حقوق ان کو دے رہے ہیں. ہندوستان تو حقوق چھین رہا ہے، یہ مختلف ہے نا. ہم تو ان کو سپورٹ کرنے کے لیے ان کی جو خواہش ہے کہ ان کو سپورٹ ملے، ڈیولپمنٹ سپورٹ ملے، ریپرزنٹیشن ملے وغیرہ، وہ ہم دے رہے ہیں ان کو. ان کی حقوق ہم پورے کر رہے ہیں. ہندوستان کشمیریوں کے حقوق چھین رہا ہے اور ان کو دبا رہا ہے، اوپریس کر رہا ہے. تو یہ تو بہت مختلف سچویشن ہے. ہندوستانی پروپیگنڈا تو کرے گا نا، پروپیگنڈا ہندوستان تو obviously ڈس انفارمیشن کیمپین وہ جاری رکھے گا اپنی پوزیشن کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے. پر ہم نے بھی اینالائز جو ہم کرتے ہیں تو اس کو انالیسس میں دیکھنا چاہیے کہ یہ بہت مختلف سٹیپس ہیں. ان کا سٹیپ ہے ریپریشن کا، جو کشمیر کا جو آئیڈینٹیٹی ہے اس کو نکالنے کے لیے. ہم تو آئیڈینٹیٹی ان کی مانی ہے، ہم نے ان کے حقوق ہم نے مانے ہیں، ان کی بہتری کے لیے ہم کر رہے ہیں. ہندوستان جو ہے ان کی بدتری کے لیے کر رہا ہے. اچھا منیر اکرم صاحب، کیونکہ آپ نیو یارک میں بیٹھے ہیں اور وہاں ظاہر سی بات ہے شاید سب سے بہتر آپ کی اسیسمنٹ ہوگی کہ اس وقت جو یو این کے اوپر کرٹیسزم آ رہا ہے اور پھر ان سے جو امیدیں وابستہ کی جا رہی اس فورم سے، آپ کو کیا لگتا ہے دنیا میں ڈسپیوٹ ریزولوشن کے حوالے سے اس فورم کی اب کتنی اہمیت باقی رہ گئی ہے؟ اور پھر یہ ہے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ کشمیر جیسے مسائل اس فورم سے حل ہو سکتے ہیں یا کوئی اور آپشن بھی ہو سکتی ہے کہ جس پہ جا کے اس ڈسپیوٹ کو ریزالو کیا جا سکتا ہے؟ جی دیکھیں، جہاں تک کہ یونائٹڈ نیشنز کا مسئلہ ہے، یونائٹڈ نیشنز کی کمزوری جو اگر نظر آتی ہے تو یہ کمزوری جو اس کے ممبر سٹیٹس ہے ان کے وجہ سے ہے. جب سیکیورٹی کاؤنسل میں فیصلے نہیں ہو سکتے ہیں، اگر بڑی طاقتیں آپس میں وہ سمجھوتا نہیں کر سکتے ہیں تو یہ ان کا مسئلہ ہے. ان کی جو رائیولری ہے، ان کی جو مسئلے ہیں، اس وجہ سے سیکیورٹی کاؤنسل اور یونائٹڈ نیشنز میں یہ پیرالائسس ہو سکتا ہے. پر اگر یونائٹڈ نیشنز، آپ یہ سوچئے کہ اگر یونائٹڈ نیشنز نہیں ہوتا تو کہاں دنیا کی انٹرنیشنل کوآپریشن انٹریکشن جو ہے وہ کہاں ہو سکتی ہے؟ وہ کوئی اور ادارہ نہیں ہے ہمارے پاس. دنیا کے پاس کوئی اور ادارہ نہیں ہے کہ جہاں انٹرنیشنل انٹریکشن نہ صرف سیکیورٹی پر ڈیولپمنٹ پر، ہیومن رائٹس کے اوپر، جو آپ ٹریڈ کے اوپر، فائنینس کے اوپر، کہاں
کہاں کس ادارے میں جا کر انٹرنیشنل کوآپریشن ہو سکتا ہے؟ صرف یونائٹڈ نیشنز میں ہو سکتا ہے، اور یونائٹڈ نیشنز کی جو فیملی ہے اس میں ہو سکتا ہے۔ تو یہ تو یونائٹڈ نیشنز کو اگر مضبوط کرنا ہے تو ان جو بڑی طاقتیں ہیں، جو ممبر سٹیٹس ہیں، ان کو آپس میں اگریمنٹس کرنی ہوں گی، ان کو یہ منظور کرنا ہوگا کہ اس ادارے کو ہم سپورٹ کریں اور اس کو ہم اسٹرینتھن کریں۔ یہ ہماری کوشش ہے، پاکستان کی کوشش تو یہ ہے۔ جہاں تک کہ یہ مسئلہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن سے فیصلے کیا ہوں گے، وہ فیصلے کروا سکتا ہے۔ یونائٹڈ نیشنز جو ہے وہ آپ کو ایک لیجیٹیمیسی دے سکتا ہے، جیسے کہ ہماری سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشنز ہیں کشمیر کے اوپر، یہ ہماری لیجیٹیمیسی ہے۔ جو پوزیشن جو پاکستان نے لی ہے کہ سیکیورٹی کاؤنسل کی جو قرارداد ہیں ان کے تحت مسئلے کو حل کرنا ہے، یہ تو لیجیٹیمیٹ پوزیشن ہے، کیونکہ یہ انٹرنیشنل لا ہے۔ سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشنز جو مانی بھی ہیں وہ ایک انٹرنیشنل لا بن جاتی ہیں، تو اس کے تحت تو ہم نے اس کو مسئلے کو حل کرنا ہے۔ جہاں تک کہ انفورسمنٹ ہے، انفورسمنٹ کا اس کے پاس طاقت نہیں ہے، ان کے پاس یونائٹڈ نیشنز کے پاس کوئی فوج نہیں ہے جو آ کے وہ انفورس کر سکے۔ وہ بڑی طاقتوں کو آپس میں اگریمنٹ کرنا ہوگا اور پھر انفورس کرنا ہوگا۔ امبیسڈر ایک اور سوال، اگرچہ وقت ہمارا ختم ہو لگا، میں چاہوں گا کہ ضرور ہم ان پہ آپ کی رائے لینا چاہیں گے۔ پاکستان میں ایک ڈیبیٹ یہ بھی ہے کہ کیونکہ یہ ایک فریڈم فائٹ ہے جو کشمیر میں لڑی جا رہی ہے، اور ایسی کسی بھی تحریک کی ہر حوالے سے مدد کی جا سکتی ہے۔ اور جب میں ہر حوالے سے بات کر رہا ہوں تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے۔ تو کیا یو این کی ریزولوشن اس حوالے سے کوئی پروویژن پرووائڈ کرتی ہیں کہ کوئی ایسی تحریک کہ جو آزادی کے لیے ہو، اس کی ہر طرح کی مدد کی جا سکتی ہے اور پاکستان کر سکتا ہے ایسے؟ جی دیکھیں، یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز کے تحت تو کشمیریوں کی جو سٹرگل ہے وہ لیجیٹیمیٹ ہے، اور لیجیٹیمیٹ سٹرگل کو یہ رائٹ ہے کہ وہ سٹرگل کریں بائی آل مینز اویلیبل ٹو دیم۔ یہ دس از دا لینگویج آف دا یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل اینڈ دا جنرل اسمبلی، اور ان کو یہ بھی حق ہے کہ دوسری انٹرنیشنل کمیونٹی سے ان کو مدد ہو اس سٹرگل میں۔ فریڈم سٹرگل جو لیجیٹیمیٹ فریڈم سٹرگل ہوتا ہے اس کو مدد کرنا ایک اٹس اے لیجیٹیمیٹ رائٹ۔ تو ہم obviously ہماری پوزیشن بالکل واضح ہے، صحیح ہے، پر پاکستان ایک رسپانسبل ملک ہے۔ ہم جنگ نہیں چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کو پیسفلی ہم ریزالو کریں، اور ہماری اس وجہ سے یہ کوشش جاری ہے کہ پیسفل مینز کے تھرو اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ پاکستان کے سفیر اقوام متحدہ منیر اکرم صاحب، بہت شکریہ شامل ہونے کا، اپنا وقت ہمیں دینے کا۔ اس پر وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد بات کریں گے قانونی پہلو کیا ہے، قانونی زاویے کیا ہیں، اور حق خود ارادیت کتنی بنیادی چیز ہے۔ رہیے گا ہمارے ساتھ۔ گلگت بلتستان کے موضوع پر آئیں گے، لیکن پچھلی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے بات کریں گے 5 اگست کے غیر قانونی اقدامات کے بعد کس طرح بین الاقوامی سطح پہ جو انٹرنیشنل لیگل پوزیشن ہے وہ کس طرح تبدیل ہوئی ہے، اور 5 اگست کے بعد ایک بار پھر جو سیلف ڈٹرمنیشن کی بات کی جا رہی ہے اس کو مزید واضح کس طرح کیا گیا ہے۔ ہمارے ساتھ انٹرنیشنل لا ایکسپرٹ اور لمز میں ایڈجنکٹ پروفیسر بھی ہیں، علی سلطان صاحب ہیں۔ بہت بہت شکریہ علی سلطان صاحب شو میں شامل ہونے کا، ہمیں اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ سر یہ بتائیے گا جناب کہ آپ نے اپنے بھی مضامین میں کہا ہوا ہے اور بالکل درست کہا ہے کہ بنیادی ایشو سر حق خود ارادیت ہے، رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن، اور 5 اگست کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ گلوبلی ایڈیٹوریلز میں آپ کے جتنے بھی فورن جرنلز ہیں اس میں جو کشمیر کا ایشو آف سیلف ڈٹرمنیشن تھا، رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن تھا، وہ ایک بار پھر مرکزی ایشو بن گیا ہے۔ کس طرح دیکھتے ہیں علی صاحب قانونی حوالے سے؟ جی
سب سے پہلے تو بہت شکریہ اسد فار ہیونگ می آن یور شو. دیکھیں آپ نے بالکل درست فرمایا کہ جو انڈیا کا یہ ایک سیلف انفلکٹڈ آپ کہہ سکتے ہیں لیگل ڈیزاسٹر دیٹ دے ہیو انفلکٹڈ اپون دیم سیلوز، ایک جو اس کا کانسیکوینس ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن آف کشمیری جو ہے یہ دوبارہ سے ایٹ دا گلوبل اسٹیج اجاگر ہو گیا ہے. اور یہ جو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ہے یہ اس کے ہمیں ایگزیکٹ پیرامیٹرز جو ہیں وہ انڈرسٹینڈ کرنے ضروری ہیں in the sense that this right is inalienable and this right has also been recognized as universal by International Court of Justice in several of its judgments as well as advisory opinions. ٹھیک ہے. تو وہی جو right of self-determination ہے وہ کشمیریز کو belong کرتا ہے اور یہ جڑا ہوا ہے right of self-determination ان کا ایک incomplete decolonization process کے ساتھ. Which is what makes its character universal and inalienable under international law. So right now our position, of course, as it always has been actually buttressed at the international level as a result of these fascist tendencies. ٹھیک جی شرازی صاحب. جی لیکن انفیکٹ اگر ہم پاکستان کی بات کریں علی سلطان صاحب تو ہم نے ریسنٹ پاسٹ میں ایک پولیٹیکل میپ جاری کیا جس کے اندر ہم نے کشمیر کو اپنا حصہ دکھایا جو کہ بالکل درست. لیکن اب اگلا جو ہم اقدام کرنے جا رہے ہیں گلگت بلتستان کے حوالے سے اس کے اوپر بڑی ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ اگر یہ حصہ بھی اس ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کا حصہ ہے تو جو پاکستان کا یو این کے اندر ایک سٹینس ہے یا جو ہم نے عالمی برادری کے سامنے رکھا ہوا ہے کہیں وہ متاثر نہ ہو جائے اور پھر ہمیں یہ نہ کہا جائے کہ اگر بھارت نے ایسا اقدام کیا تو انلیگل تھا تو پاکستان نے بھی ویسا کیا تو اب مسئلے کی وہ عالمی حیثیت باقی نہیں رہی جو پہلے تھی. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کے خدشات اگر ان کا اظہار کیا جا رہا ہے تو ان میں کوئی سبسٹنس ہے یا وہ بلا وجہ ایسا ہرگز نہیں اور پاکستان جو کرنے جا رہا ہے وہ بالکل درست سمت میں ٹھیک اقدام ہے؟ جی یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیں سب سے پہلے تو جو آپ نے فرمایا کہ میپ جو ہم نے جو پولیٹیکل میپ پاکستان میں ایشو کیا ہے اس میں ہم نے کشمیر کو کلیم نہیں کیا، اس میں ہم نے پوری جو کشمیر اسٹیٹ کا جو حصہ ہے اس کو ہم نے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری جو ہے وہ قرار دیا ہے اور یہ پوزیشن جو ہے یہ بالکل کنسسٹنٹ ہے ود یو این سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشن. تو پہلے تو یہ کلیریفائی کرنا ضروری ہے کہ ہم نے میپ میں کشمیر کو جو ہے اس پہ اپنی ٹیریٹوریل کلیم نہیں لے کی لیکن ہم نے اپنے جو رائٹس ہیں انڈر انٹرنیشنل لا ان کو ایکسپریس کیا ہے. ٹھیک. دوسرا جو آپ کا سوال ہے وہ گلگت بلتستان کے اندر جو اب ڈیولپمنٹ ہونے والی ہے اس سے متعلق ہے. جی اس سے اس لیے نہیں فرق پڑتا کیونکہ یہ ڈفرینٹ ہے انڈین سچویشن سے، کیونکہ انڈین سچویشن ایک پرماننٹ according to their viewpoint it's permanent. لیکن جو یہ جو provincial status گلگت بلتستان کو دیا جا رہا ہے یا دیا جائے گا that will be provisional and still subject to the United Nations Security Council resolution. So ان سارے گلگت بلتستان کے ایریا بھی جو ہے اس کی جو ایونچوئل فائنل انٹیگریشن پاکستان میں ہو سکے گی وہ صرف اسی وقت ہو سکے گی جب ایک فیئر اور امپارشل پلیبسائٹ یو این سیکورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن کے تحت ہوگا اور تب تک یہ اس کو ایک پروویژنل پروونشل اسٹیٹس مل جائے گا جو کہ ہمارے سپریم کورٹ نے بھی احکامات جاری کیے. اچھا علی صاحب آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ ہندوستان کا بیانیہ بہت دیر سے رہا ہے کہ 5 اگست کو شاید پاکستان نے کسی طرح سے تسلیم کر لیا ہو، لیکن ابھی جو غیر حتمی رپورٹس آ رہی ہیں کہ جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز کی جو ایک ڈیجیٹل میٹنگ تھی اس میں جو ہندوستان کے NSA تھے اجیت ڈوول انہوں نے میپ کو دیکھتے ہوئے پاکستان کی سائٹ پہ میپ کو دیکھتے ہوئے وہ میٹنگ ہی چھوڑ گئے. تو کیا اس سے یہ واضح نہیں ہوتا سر کہ جو پاکستان کا بیانیہ تھا کہ یہ ہمارا میپ بہت دیر سے چلتا آ رہا ہے اور اس کو ہم ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری قرار دیتے آ رہے ہیں کہ وہی ریزولوشنز جو ہیں آپ کا ایک بنیادی ایک ایلیمنٹ ہے اور اس سے آپ آگے نہیں بڑھے یا اس سے ہٹے نہیں ہیں؟ بالکل درست آپ فرما رہے ہیں اسد. یہی وجہ ہے which I think really riled up Ajit Doval to the point کہ he walked out. لیکن اس میں کوئی بڑائی کی بات نہیں ہے. It shows their weakness
if you ask me. And I would actually say that it's a diplomatic victory for us, the whole episode that happened at the SCO, and a further reaffirmation of our historical stance on the issue. SCO نے اس بات کو ایکنالج کیا تھا اور جو ان کی جو کمپلینٹس تھے ان کو رد کر دیا تھا یا مسترد کر دیا تھا، ایسا ہی علی صاحب؟ That is absolutely correct. بالکل ٹھیک. جی شرازی صاحب. جی انفیکٹ اگر علی صاحب دیکھا جائے تو جو لیگل سٹینڈنگ ہے وہ پاکستان کے اس مسئلے کو یا خود کشمیریوں کی، لیکن اگین ہم اس سے پہلے سیگمنٹ میں منیر اکرم صاحب سے جو مستقل مندوب ہیں نیو یارک میں پاکستان سے، ان سے بھی بات کر رہے تھے کہ دنیا سمجھتی بھی ہے کہ شاید ایسا ہی ہونا چاہیے جیسے کشمیری چاہتے ہیں، لیکن اگین ایک نئی ایکویشن بنی ہے اور اس خطے کے اندر بھارت کچھ عالمی طاقتوں کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہو گیا ہے. تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسے فورمز ہوں یا پھر اگر ہم بہترین سفارتکاری بھی کر لیں اور دنیا کو لیگل گراؤنڈز کے اوپر بھی سمجھا دیں کہ کس طرف جانا چاہیے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ جو ایک نئی صف بندی ہو رہی ہے اس میں ہم امید رکھیں کہ نیئر فیوچر میں کہیں کشمیر پھر پرومیننٹ بھی ہو جائے گا اور اس مسئلے کے حل کے کچھ امکانات بھی پیدا ہو جائیں گے؟ دیکھیں، ہمیں اس مسئلے کو آبویسلی ایک کوئی بہت شارٹ ٹرم لینس سے شاید نہیں دیکھنا چاہیے. یہ ایک لانگ اسٹینڈنگ اور ڈیپ سیٹڈ ایشو ہے جو کہ شارٹ ٹرم میں شاید کوئی میننگ فل سولوشن اس کا نہ نکل سکے، اسپیشلی گیون جو کہ اس وقت انڈیا کے اندر پولیٹیکل کلائمیٹ ہے ود نریندر مودی ایز دا پرائم منسٹر. تو ہمیں شارٹ ٹرم میں تو کوئی توقعات نہیں رکھنی چاہیے ارسپیکٹو آف دا جیو پولیٹیکل انوائرمنٹ. لیکن دیکھیں جیو پولیٹیکل انوائرمنٹ میڈیم ٹو لانگ ٹرم اٹ کین چینج ان اینی ڈائریکشن، اور ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہمارے بھی اس صف بندی میں ایسا تو ہرگز نہیں ہے کہ ہم ٹوٹلی آئسولیٹ ہو رہے ہیں. اف اینی تھنگ I think کہ ریسنٹلی اگر دیکھا جائے اٹس انڈیا which is finding itself increasingly isolated in the region. So اس لیے there is no reason to be overly downbeat. اچھا، اس پر علی صاحب آپ جو ہندوستان کا یا جو بی جے پی حکومت کا منشور تھا جس میں انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا ایک بہت دیر سے ایک منصوبہ چلتا آ رہا ہے کہ کشمیر کا جو خصوصی سٹیٹس ہے اس کو ہم مسترد کر دیں، ہٹا دیں، ختم کر دیں. پاکستان تو اول تو اس خصوصی سٹیٹس کو بھی نہیں تسلیم کرتا، انسٹرومنٹ آف ایکسیشن پہ بھی اختلافات ہیں. لیکن اب جب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک فار رائٹ ہندوتوا نیو نازی ایجنڈا کے ذریعے آپ پاپولیشن کو وہاں منتقل کر رہے ہیں، اور آپ سب سے بہتر جانتے ہیں جناب کہ یہ جنیوا کنونشنز کی خلاف ورزی ہے، ان کو وار کرائم تصور کیا جاتا ہے، اس سے ڈو یو سی ورلڈ اوپینین شفٹنگ آلسو؟ کیا ایسے نمایاں ہو رہا ہے آپ کو؟ اور عمران خان صاحب کی جو بہت مؤثر تقریر تھی اس کے بعد جب ایران نے، ملیشیا نے اور ترکی نے پاکستان کے موقف کی حمایت کی تھی، تو اس میں بھی کتنا زیادہ آپ کو لگا کہ کشمیر کی جو حق خود ارادیت ہے کشمیریوں کی وہ ایک بار پھر فرنٹ اینڈ سینٹر آ گئی؟ جی آئی تھنک بہت حد تک جو آپ کہہ رہے ہیں آپ نے بالکل درست فرمایا کہ یہ وار کرائمز ہیں اور ان کو اسی طرح سے پریزنٹ کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ گلوبلی اگر آپ دیکھیں تو اسپیشلی مودی کی جو رجیم ہے اور اس کے جو ہندوتوا کے جو کیریکٹرسٹکس ہیں اس کے بارے میں ابھی ریسنٹلی یورپین جرنل آف انٹرنیشنل لا میں، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے بہت ریسپیکٹیبل ایک پبلیکیشن ہے، اس پہ ایک آرٹیکل آیا ہوا ہے آن ہاؤ irresponsible Modi's regime is in terms of its respect for international law. اور اس کے علاوہ بیلجیم میں اب ایڈیٹوریل لکھے جا رہے ہیں جس میں کشمیر کو آکوپائڈ کشمیر کہا جا رہا ہے. So all of these are encouraging signs as far as Pakistan's narrative is concerned. But we can't let our guard down and we need to push this forward. جی شراز صاحب. جی ڈیفینیٹلی جو آپ ایک نئی مہم کی بات کر رہے ہیں پاکستان کے اینڈ پہ، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ
کون کون سے ایریاز ہیں جہاں پہ ماضی میں پاکستان نے لیگ کیا اور ان ایریا پہ فوکس کر کے تو ہم اس معاملے پہ شاید عالمی برادری کو حقائق زیادہ بہتر انداز میں بتا سکتے ہیں اور پھر مجبور بھی کیا جا سکتا ہے کہ اب وہ اس ڈسپیوٹ کے ریزولوشن کی طرف جائے. جی آئی تھنک آپ کو جو اپنا جو مقدمہ ہے کشمیر کا اس کو فارمولیٹ کرنا پڑے گا, جس کو ہم کہتے ہیں لیگل ٹرمز میں ایز مچ ایز پاسبل, کیونکہ ڈپلومسی کی جو لینگویج ہوتی ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اٹس دا لینگویج آف انٹرنیشنل لا. تو جس حد تک آپ کا جو نیریٹو آن کشمیر ہے وہ انٹرنیشنل لا کو ریفلیکٹ کرے گا, اتنی آپ کی ہیئرنگ جو ہے دنیا میں ہوئے گی. تو آئی تھنک اس ڈائریکشن میں کچھ اقدام بھی ہو رہے ہیں, اور آئی تھنک وی کین فردر امپروو ان دیٹ ڈائریکشن. اور پھر آبویسلی جتنی ہم ایلیکوینٹلی اپنا کیس جو ہے وہ ڈفرینٹ ورلڈ فورمز میں پیش کریں گے, اتنا زیادہ ہماری جو ہیئرنگ ہے وہ ہوئے گی. انٹرنیشنل لا ایکسپرٹ اور ایڈجنکٹ پروفیسر علی سلطان صاحب, بہت بہت شو میں شامل ہونے کا, ہمیں اپنا قیمتی وقت دینے کا اور بہت سارے قانونی نکات سے آگاہ کرنے کا. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. مجھے اور افتخار شرازی صاحب کو اپنی رائے سے بھی آگاہ کیجیے اور اجازت دیں. کل تک خدا حافظ.